बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है पहलगाम टू ऑपरेशन सिंदूर, द इंडिया इजराइल काउंटर टेररिज्म अलायंस। ये सिर्फ आज का मौजू नहीं है, बल्कि ये इजराइल का एक मशहूर अखबार है दी यरूशलम पोस्ट। ये उसके एक आर्टिकल की हेडलाइन भी है। आप देखें, ये बिल्कुल सेम हेडलाइन है, पहलगाम टू ऑपरेशन सिंदूर, द इंडिया इजराइल काउंटर टेररिज्म अलायंस। तो क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल हो गया है, तो इसको सिर्फ इंडिया में ये नहीं कहा जा रहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर बड़ा कामयाब था, इजराइल में भी कहा जा रहा है जी बड़ा कामयाब था। क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया और इजराइल दोनों एक दूसरे के पार्टनर थे। हम पाकिस्तान में मार्का हक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारा ये दावा है जनाब के मार्का हक में हमने भारत और इजराइल का जो अलायंस था उसको इबरतनाक शिकस्त दी। और इसकी जो तस्दीक है वो बहुत से दुनिया के ममालिक ने की है, बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी तस्दीक की है। तो मैं इस आर्टिकल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अब जब के मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हो गया और इसको पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और बिल्कुल करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तानी अवाम ने, और तमाम जो स्कूल ऑफ थाट्स थे, पाकिस्तान के तमाम शोबा है ज़िंदगी के जो लोग थे, उन्होंने मुत्तहिद होकर भारत और इजराइल का जो इत्तेहाद है उसको शिकस्त दी। तो सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन 1 साल मुकम्मल होने के बाद हमें इस सवाल पे भी गौर करना चाहिए कि क्या अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा कभी जंग होगी या नहीं होगी। आसार ये बता रहे हैं, और एविडेंस जो है जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है वो ये बता रही है कि भारत ने मार्का हक में अपनी इबरतनाक शिकस्त से कोई सबक नहीं सीखा। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जारहियत का इर्तिकाब करने के मंसूबे बना रहा है। और ये जो यरूशलम पोस्ट का आर्टिकल है ये उसकी एक एविडेंस है, ये उसकी एक गवाही है। ये आर्टिकल लिखने वाली जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, खातून है, वो भी इंडियन है। उसका नाम है पोशाली लैस। पोशाली लैस जो है ये जर्मनी में रहती हैं और ज़्यादा वक्त इनका इजराइल में गुजरता है। और इस आर्टिकल में इन्होंने भारत को और इजराइल को एक दूसरे का नेचुरल इत्तेहादी करार दिया। अब आप सोचें ज़रा कि इजराइल मिडिल ईस्ट में है, भारत जो है वो साउथ एशिया में है, ये एक दूसरे के नेचुरल अलाई कैसे हो गए। तो जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इजराइल का मसला फ़लस्तीनी मुसलमान है और भारत का मसला कश्मीरी मुसलमान है। दोनों को मुसलमानों से बड़ी नफ़रत है, यानी कि दोनों ममालिक में जो हुक्मरान जमातें हैं उनको मुसलमानों से बड़ी नफ़रत है। इजराइल जो है वो फ़लस्तीनी मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है, उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, उनके औरतों और बच्चों को कत्ल कर रहा है, और भारत यही कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर रहा है। तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के नेचुरल अलाई हैं। और ये जो आर्टिकल है इसमें यही लिखा गया है जनाब के भारत और इजराइल एक दूसरे के कुदरती इत्तेहादी इसलिए हैं कि दोनों को दहशतगर्दी का सामना है। ये फ़लस्तीनियों को और कश्मीरियों को दहशतगर्द कहते हैं। हालांकि फ़लस्तीन पे भी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं और कश्मीर पे भी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं, और भारत और इजराइल ये दोनों जो हैं ये यूएन रेजोल्यूशंस को नहीं मानते और ये इंटरनेशनल लॉ को अपने जूते की नोक पे लिखते हैं। तो इस आर्टिकल पे अगर मैं इसकी सारी तफसीलात तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस पे अगर मैं गौर करूं, इसका मैं नटशेल निकालूं, तो वो ये है कि भारत और इजराइल सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि तुर्की और ईरान और सऊदी अरब और कुछ दीगर मुस्लिम ममालिक जो कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, ये भारत और इजराइल इन सब ममालिक को अपना दुश्मन समझते हैं, ख़ास तौर पे तुर्की को।
اس آرٹیکل میں انہوں نے بڑے فخر سے لکھا ہے کہ جب مئی 2025 میں بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا تو بھارت نے پاکستان کے خلاف میڈ ان اسرائیل ہیرپ ڈرونز استعمال کیے، اور آگے چل کے اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے جو بھارت کے خلاف ڈرون استعمال کیے وہ ٹرکش تھے، وہ ترکی کے بیراکار TB2 ڈرونز تھے۔ اب یہ جو بیراکار TB2 ڈرونز ہیں، ان کی اہمیت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 2016 میں جب ان کو لانچ کیا ایک ٹرکش کمپنی نے، تو ان کا سب سے پہلا استعمال جو ہے یہ آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی تھی۔ نگورنو کاراباخ ایک علاقہ ہے جو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہے، آپ یہ کہہ لیں گے یہ ان کا مسئلہ کشمیر ہے۔ تو وہاں پر لڑائی ہوئی آذربائیجان کی اور آرمینیا کی، تو وہاں پہ آذربائیجان نے یہ والے ڈرون استعمال کیے بیراکار TB2 اور آرمینیا کو شکست دے دی، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے یہ جو ڈرون تھے یہ ترکی سے خریدے، اور ان کا استعمال جو ہوا مئی 2025 کی انڈیا پاکستان جنگ میں، تو اس پہ پھر بعد میں بہت سے آرٹیکل لکھے گئے کہ یہ جو ٹرکش ڈرونز تھے ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ کردار تو اور بھی بہت سی چیزوں کا تھا، چائنیز ٹیکنالوجی کا بھی تھا، اور پاکستان ایئر فورس کے جو بہادر پائلٹ ہیں ان کی جو پروفیشنل سکل تھی اس کا بھی بڑا کردار تھا۔ لیکن یہ جو آرٹیکل ہے اس میں یہ ترکی کے جو ڈرونز ہیں ان کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا، اور اس کے علاوہ یہ جو یروشلم پوسٹ میں جس خاتون نے آرٹیکل لکھا ہے اسی خاتون نے ٹائمز آف اسرائیل میں بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور ٹائمز آف اسرائیل میں وہ کہتی ہیں انڈیاز ڈائنامک پیپلز پاور ان اسرائیل، یہ جناب ان کا آرٹیکل ہے۔ اور اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جناب جو مودی صاحب نے فروری 2026 میں جو اسرائیل کا دورہ کیا تھا، جس دورے کے اگلے ہی دن اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایران پر حملہ کر دیا تھا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس دورے میں اسرائیل نے نریندر مودی کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی کہ ہم اگلے 3-4 سال میں 50,000 انڈینز کو اسرائیل میں نوکری دیں گے اور ان کو ٹریننگ دی جائے گی۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو حالیہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی ہے، تو اس میں تو جو ایران کے میزائل تھے انہوں نے اسرائیلی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اسرائیل سے انویسٹر بھی بھاگ گئے ہیں، اسرائیل سے ڈاکٹرز، انجینئرز، جتنے اسرائیلی جو ہیں سکلڈ ورکرز ہیں جن کو تھوڑی سی بھی انگلش بولنی آتی ہے وہ اسرائیل چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ انڈین جو ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل جا کے کیا نوکری کریں گے؟ غور کریں نا اگر آپ۔ اور یہ جو خاتون ہے پوشالی لاس، اس کے مزید آرٹیکلز آپ پڑھیں، میں نے ان کا کافی سارے آرٹیکلز پڑھے ہیں، پتہ چلے گا کہ یہ جو انڈینز جائیں گے نا اسرائیل، ان کو اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز، وہاں پہ ان کو نوکری دی جائے گی اور ان کو وہاں پہ ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ وہاں سے ٹرینڈ ہو کے پورے مڈل ایسٹ میں پھیل جائیں گے، پورے ویسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں پھیل جائیں گے، اور یہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کریں گے۔ تو کیوں اسرائیل کو اتنی بڑی تعداد میں انڈین جاسوس کیوں چاہیے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انڈیا کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ اب صرف پاکستان نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے ساتھ جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک ہیں، اتحادی ممالک ہیں، وہ سارے انڈیا اور اسرائیل کا ٹارگٹ ہے۔ اس میں پاکستان کے علاوہ سر فہرست ترکی ہے، پھر ایران ہے، پھر سعودی عرب ہے، اور کچھ اور بھی ممالک ہیں۔ لیکن اس آرٹیکل کے مطابق پاکستان کے علاوہ جو 2 بڑے ٹارگٹ ہیں انڈین اسرائیل کاؤنٹر ٹیررزم، سو کالڈ کاؤنٹر ٹیررزم الائنس کے، وہ پاکستان، ترکی، ایران اور سعودی عرب ہیں۔ اب جو ان چند آرٹیکلز کو پڑھ کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہم بالکل نہ بھولیں کہ بھارت اور اسرائیل پاکستان کے خلاف دوبارہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ
اگریشن کا ارتکاب کریں گے. اور اس کی جو ایویڈنس ہے وہ نہ تو میں آپ کو پاکستانی میڈیا کی کسی رپورٹ سے دوں گا، نہ ہی کسی پاکستانی سیکیورٹی ایکسپرٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا، بلکہ میں اب آپ کو جو ایویڈنس دینے لگا ہوں وہ ہے جی ایک بہت ہی مشہور امریکن میگزین ہے فورن افیئرز. اور جو فورن افیئرز ہے اس میں ایلزبتھ تھریل کیلٹ ان کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے. یہ اس وقت سٹمسن سینٹر جو ہے ایک بہت بڑا تھنک ٹینک امریکہ کا، یہ اس سے وابستہ ہیں، اور اس سے پہلے یہ ڈپلومیٹ تھی، یہ سفارتکار تھی، اور یہ پاکستان میں بھی بطور ایک سفارتکار کے اپنے فرائض سر انجام دے چکی ہیں. اور ان کے آرٹیکل کی ہیڈ لائن ہے وائی دا نیکسٹ انڈیا پاکستان وار ول ایسکلیٹ اینڈ وائی امریکہ ول اسٹرگل ٹو کنٹین اٹ. اس آرٹیکل کے مطابق پاکستان اور بھارت میں ایک اور جنگ ہونے والی ہے جو پہلی جنگ سے زیادہ خوفناک اور زیادہ خطرناک ہوگی، اور امریکہ کو بڑی مشکل پیش آئے گی کہ جناب اس نے اس جنگ کو روکنا ہے. اور سارا آرٹیکل جو ہے وہ میں نہیں پڑھتا، اینڈ میں جا کے نا انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ جی یہ جو جنگ ہوگی، یہ پہلی جو مئی 2025 کی جنگ ہے، یہ اس سے بہت ہی زیادہ ہاٹ ہو، یعنی کہ زیادہ گرم ہوگی اور زیادہ پھیلے گی، تیزی کے ساتھ پھیلے گی. اور اس کے علاوہ ایک اور انٹرنیشنل میگزین ہے دی ڈپلومیٹ، اس میں بھی ایک انڈین ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے اے ایئر آفٹر آپریشن سندور رائزنگ رسکس اینڈ ڈیپننگ انسٹیبلٹی. اور انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور ایک اور جنگ ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جنگ کیوں ہو سکتی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس جنگ کے بارے میں وارننگز کیوں آ رہی ہیں، کیوں یہ کہا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ امریکن سیکیورٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ جنگ ہوگی. بڑی سمپل بات ہے. مارکہ حق میں جو پاکستان کی کامیابی تھی اس سے پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پر ایک سٹیچر جو ہے وہ بلند ہوا، پاکستان کا سفارتی قد بلند ہوا. پھر جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا اور وہ اس حملے کے کوئی بھی آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکے، تو پھر امریکہ کو ضرورت پڑ گئی کہ جناب کسی طرح سے وہ یہ جنگ سے نکلے. تو اس نے پاکستان کو درخواست کی اور پاکستان نے وہ سیز فائر کروا دیا. پاکستان نے نہ صرف سیز فائر کروایا بلکہ پھر ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت شروع کروانے کے لیے ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی کی. اس سے بھی پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا. تو یہ جو پاکستان جو ہے اس کا ایک ڈپلومیٹک رول جو ہے وہ عالمی سطح پر بہت ابھر کر سامنے آیا. اس سے انڈیا جو ہے وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن میں چلا گیا. اور ظاہری بات ہے جب پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے اس کی ریکگنیشن پوری دنیا میں ہوئی تو اس سے پاکستان کو اور بھی فائدے ہوئے. پاکستان کی اکانومی جس کے بارے میں 1.5-2 سال پہلے کہا جا رہا تھا جی یہ ڈیفالٹ کر جائے گی، وہ ڈیفالٹ نہیں ہوئی. اور ٹرمپ صاحب نے بار بار پاکستانی قیادت کی تعریف بھی کی. ظاہری بات ہے اس کا پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں آپ یہ سوچیں کہ اگر پاکستان کی کوشش سے ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اس سے پاکستان کو مزید عزت ملے گی دنیا میں، اس سے پاکستان کی اکانومی پہ بھی پازیٹیو اثر پڑے گا. یہ چیز بھارت کو قبول نہیں ہے. اس وقت جو بھارت کی حکمران جماعت ہے اس کی جو سیاست ہے اس کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی سیاست ہے محاذ رائی اور نفرت اور فرکشن کی سیاست ہے. وہ صرف گالی گلوچ کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں اور اینٹی پاکستان تقریریں کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، جس سے کہ بی جے پی جو ہے اس کا جو ہندو نیشنلزم کا جو فلسفہ ہے وہ مزید
ابھرتا ہے، مزید مضبوط ہوتا ہے، اور اس سے پھر وہ سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک سٹیبل پاکستان جو ہے وہ بی جے پی کا جو انڈیا ہے اس کے فائدے میں نہیں ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انڈیا کے بہت سے اخبارات میں، ان کی ویب سائٹس پر، ان کے جو سیکورٹی ایکسپرٹس ہیں ان کے آرٹیکلز موجود ہیں جن میں کہا گیا جی کہ یہ جو انڈیا میں کچھ لوگ ہیں نا، خاص طور پہ لیفٹ کے لوگ، وہ کہتے ہیں جی ایک سٹیبل پاکستان جو ہے اس کا انڈیا کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، سٹیبل پاکستان کا انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انڈیا کا فائدہ اس میں ہے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی رہے، پاکستان میں غیر یقینی صورتحال رہے، پاکستان میں مارا ماری ہوتی رہے، تو انڈیا فائدے میں رہے گا۔ یہ ان کا ایک نیریٹو ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ انڈیا کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان کو غیر محفوظ رکھنا، اور اسی لیے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کروائیں، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں۔ تو اب اگر ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کروانے کے لیے جو پاکستان کا کردار ہے، اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا ڈپلومیٹک سٹیچر بلند ہو گیا ہے اور اس کا الٹیمیٹلی پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے، یہ انڈیا کو قابل قبول نہیں، یہ بی جے پی کو قابل قبول نہیں۔ اس لیے وہ کیا کریں گے؟ وہ کوشش کرتے رہیں گے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جی ہمارا آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب یہاں پر یہ بھی مت بھولیں کہ بی جے پی جو ہے اس کا ایک نعرہ ہے اکھنڈ بھارت۔ اکھنڈ بھارت کا کیا مطلب ہے آپ سب جانتے ہیں کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، میانمار، نیپال اور بہت سے جو دیگر ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں، بھارت ان سب پہ قبضہ کر کے ان کو ایک گریٹر انڈیا بنانا چاہتا ہے، اکھنڈ بھارت۔ اور ہمارے جو افغان بھائی ہیں جو بھارت کے ساتھ دوستی کا بڑا فخر سے ذکر کرتے ہیں، وہ کبھی اس معاملے پہ نہیں بولتے کہ انڈین پارلیمنٹ میں ایک نقشہ جو ہے وہ انہوں نے آویزاں کیا ہوا ہے، اور اس نقشے میں افغانستان کو انہوں نے اکھنڈ بھارت کا حصہ دکھایا ہوا ہے۔ تو اس اکھنڈ بھارت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے، اور اس لیے ایک مضبوط پاکستان جو ہے وہ بھارت کے فائدے میں نہیں ہے، اور اسی لیے انڈیا کوشش کرے گا کہ پاکستان کے خلاف ایک اور جنگ کا جواز تلاش کیا جائے، اور یا اگر ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوتی تو انڈائریکٹ جنگ کی جائے۔ اس میں وہاں پہ جو ان کے سیکورٹی ایکسپرٹس میں بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی نان کانٹیکٹ وار کی جائے پاکستان کے خلاف۔ اب یہ نان کانٹیکٹ وار کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ براہ راست بھارت اور پاکستان کی فوجیں آپس میں نہیں لڑیں گی، بھارت اور پاکستان کی ایئر فورس ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے گی، بھارت اور پاکستان کی نیوی سمندر میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے گی، بلکہ ڈرون استعمال ہوں گے، میزائل استعمال ہوں گے اور پراکسیز استعمال ہوں گے۔ اور پراکسیز کیسے استعمال ہوں گی؟ افغانستان کے راستے سے، اور وہ تو پہلے استعمال ہو رہی ہیں۔ اور اس میں جو کوشش کی جائے گی اسرائیل اور بھارت کی طرف سے، وہ ایک بڑی جو ان کی ایفرٹ ہوگی، جو کانسپریسی ہوگی، وہ یہ ہوگی یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کریں گے، یہ فرقہ وارانہ فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ تھی اس میں یہ جو فرقہ واریت ہے یہ کافی پیچھے چلی گئی ہے، اور یہ افغانستان کے راستے سے یہ ایسے لوگ پاکستان میں بھیجیں گے جو کبھی کسی سنی عالم دین کو اٹیک کریں گے، کبھی کسی شیعہ امام بارگاہ پہ حملہ کریں گے، کبھی کسی شیعہ عالم دین کو اٹیک کریں گے، پھر کسی دیوبندی عالم دین کو اٹیک کریں گے، اور پھر ایک دوسرے پہ الزام لگا کر وہ فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں جی نان کانٹیکٹ وار۔ تو اس لیے ہمیں اب جب ایک سال گزر گیا ہے مارکہ حق کا اور ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ اس میں پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس آمنے سامنے آئے، یہ نان کانٹیکٹ وار ہو سکتی ہے۔
پراکسیز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، جو کہ چل رہی ہے پاکستان کے خلاف. اور اس میں صرف اسرائیل اور بھارت جو ہیں وہ افغانستان کو استعمال نہیں کر سکتے پاکستان کے خلاف، کچھ گلف کنٹریز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ گلف کنٹریز کون سے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ میرے پاس بہت سے آرٹیکلز ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یو اے جو ہے وہ اب اسرائیل کا ایک ڈیفنس پارٹنر بن کے سامنے آیا ہے، اور اس لیے وہ اوپیک سے بھی نکل گیا. اور جو مڈل ایسٹ کا پریس ہے یا بہت سے امریکن نیوز پیپرز ہیں، بہت سے اسرائیلی نیوز پیپرز ہیں، ان میں جو رپورٹ شائع ہو رہی ہیں ان کے مطابق لگ یہ رہا ہے کہ سعودی عرب، عمان اور قطر، یہ 3 گلف کنٹریز جو ہیں یہ اسرائیل کے ساتھ کوئی الائنس کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف یو اے جو ہے اس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے، اور یو اے جو ہے وہ اسرائیل کا ڈیفنس پارٹنر بن گیا ہے. اور کوشش ہے اسرائیل کی کہ یو اے کے علاوہ کویت اور بحرین کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے. تو یہ گلف کنٹریز میں بھی ایک ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس لیے پاکستان جو ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یو اے کو سمجھائے کہ اسرائیل کے ساتھ جو آپ کا اتحاد ہے وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے. اور ایک بات اور جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے کہ بھارت کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ایک نان کانٹیکٹ وار تھرو پراکسیز وہ جاری ہے، اور اس میں آئندہ شدت لائی جائے گی پاکستان پر. افغانستان کے راستے سے دباؤ بڑھایا جائے گا. دوسری طرف انڈیا کی ایک نئی اسٹریٹجی ہے، بھارت کی جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، اس نے ایک نئی اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے. حالانکہ بنگلہ دیش میں اب حسینہ واجد کی حکومت نہیں ہے، عوامی لیگ کی قیادت جو ہے وہ یا تو زیر زمین جا چکی ہے یا وہ بھارت میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے. اور وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو ہے اس کی حکومت ہے، اور طارق رحمان صاحب نئے وزیر اعظم ہیں. اور تاثر یہ ہے کہ جی وہ بھارت کی نسبت پاکستان کے زیادہ قریب ہیں. لیکن پچھلے کچھ دنوں میں ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا بڑا ضروری ہے. مثلاً کہ ایک تو جو بنگلہ دیش کے جو وزیر خارجہ ہیں خلیل الرحمان صاحب، انہوں نے بھارت کا دورہ کیا اور انہوں نے بھارت سے کہا جی ہم آپ کے ساتھ تعلقات نارمل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر بھارت نے ایک ویسٹ بنگال کے بڑے مشہور سیاستدان ہیں، ان کا نام ہے دنیش تریویدی. دنیش تریویدی کو اپنا امبیسڈر بنا کے، انہوں نے ہائی کمشنر بنا کے بنگلہ دیش بھیج دیا. عام طور پہ بھارت کی طرف سے جو کیریئر ڈپلومیٹس ہیں ان کو بطور ہائی کمشنر بنگلہ دیش بھیجا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ جو بھارتی حکومت ہے اس نے دنیش تریویدی کو بھیجا ہے ہائی کمشنر بنا کے، جو کہ پہلے بھارتی پارلیمنٹ کے ممبر تھے اور وزیر ریلوے تھے، اور کچھ عرصہ پہلے تک وہ جو ممتا بینرجی کی پارٹی ہے ترنمول کانگریس، اس میں شامل تھے. لیکن پھر انہوں نے ترنمول کانگریس چھوڑ دی، وہ بی جے پی میں چلے گئے، اور اب بی جے پی نے ان کو بنگلہ دیش میں اپنا سفیر بنا کر بھیج دیا ہے. اور یہ جو دنیش تریویدی صاحب ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بنگلہ دیش میں بھی بڑے لنکس ہیں، ان کے ویسٹ بنگال میں بھی بڑے لنکس ہیں. یہ بنگالی سپیکنگ ہے، اور یہ بنگلہ دیش اور بھارت کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کریں گے. اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہے، کیونکہ یہ جو حالیہ الیکشن تھا بنگلہ دیش میں، اس میں جماعت اسلامی نے ان علاقوں میں زیادہ کامیابی حاصل کی ہے جو کہ بنگلہ دیش کے بارڈر کے قریب ہیں. تو جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جماعت اسلامی مستقبل میں اس کے لیے ایک سیاسی خطرہ ہے.
تو بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے کوشش کی ہے کہ جو بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم ہیں طارق رحمان صاحب، ان کو کلٹیویٹ کر کے تو جماعت اسلامی کے خلاف استعمال کیا جائے. تو اس پہ پاکستان کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بہت سے لوگ بڑے خوش ہیں جی کہ بنگلہ دیش میں ایک ایسی پارٹی کی حکومت آ گئی ہے جی کہ جو انڈیا کے بہت خلاف ہے. لیکن ذرا آپ اگر سچویشن کو مانیٹر کریں تو جو نریندر مودی کی حکومت ہے اس نے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے بڑی سیریس ایفرٹ شروع کر دیے ہیں، اور افغانستان کے راستے سے پاکستان کے خلاف اپنی جو سازشیں ہیں ان میں تیزی لانے کی کوشش کی، اور لہذا پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ افغانستان کے راستے سے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے. تو میں آپ کے ساتھ مزید بھی انفارمیشن شیئر کر سکتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل اور انڈیا مل کر پاکستان، ایران، ترکیے اور سعودی عرب کے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر کسی وقت اس کی تفصیل میں بیان کروں گا. فی الحال صرف یہ عرض کرنا ہے کہ مارکہ حق کا 1 سال گزر چکا ہے اور اس کو اب سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کا خطرہ بھی موجود ہے. یہ جنگ ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے، انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ کیوں ہوگی جنگ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ امن جو ہے وہ پاکستان کے فائدے میں ہے، بد امنی جو ہے وہ بھارت کے فائدے میں ہے. اور اس وقت جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے نہ صرف ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں بلکہ وہ چائنا کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی جس میں ان کو ٹریپ کیا نیتن یاہو نے، اس جنگ کا امریکن اکانومی کو بہت نقصان ہوا، تو وہ بھی جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن وہ جو بار بار تعریف کرتے ہیں نا پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کی، وہ بڑی گراں گزرتی ہے نریندر مودی کی طبیعت پر اور نیتن یاہو کی طبیعت پر. تو یہ دونوں صاحبان جو ہیں نیتن یاہو اور نریندر مودی، یہ مل کر پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں، ایران کو ڈی سٹیبلائز کریں اور ترکی کو ڈی سٹیبلائز کریں. میں بار بار ترکی کا نام جو ہے وہ اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے پاس بڑی ٹھوس ایویڈنس ہے کہ پاکستان اور ایران کے علاوہ ترکی کو بہت جلد یہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اب آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یقیناً اگر پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے تو پاکستان کی طرف سے بھارت کو بہت بھرپور جواب دیا جائے گا، پچھلے سال کی نسبت زیادہ کڑاکے دار، زیادہ سخت جواب دیا جائے گا. لیکن ایک تھوڑا سا عرض ہے، وہ عرض یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندرونی استحکام پر بھی توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، پچھلے 1 سال کے دوران پاکستان کی جو سیاسی اور فوجی قیادت ہے اس کی بڑی تعریفیں کی جا رہی ہیں، ٹرمپ صاحب اس کی بار بار تعریف کرتے ہیں، اور یقیناً پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بھی بچ گیا ہے. اور پاکستان کی جو فوج ہے اس نے اپنی ایک راکٹ فورس بھی قائم کر لی ہے. پاکستان کے پاس دنیا کے جدید ترین اور انتہائی مؤثر ہتھیار ہیں، میزائل ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پچھلے 1 سال کے دوران وہ پاکستانی میڈیا جس نے مارکہ حق میں بھی پاکستان کا بہت بھرپور طریقے سے دفاع کیا، پچھلے 1 سال میں وہ پاکستانی میڈیا مضبوط ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب میں آپ کو بہت جلد دوں گا. لیکن یہ میں سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس نے مارکہ حق میں جو کامیابی حاصل کی اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ بھارت نے فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا اور اس کو کاؤنٹر کیا، اس کو ناکام بنایا پاکستان کی میڈیا نے. لیکن کیا پچھلے 1 سال کے دوران پاکستان کا میڈیا بھی اسی طرح پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے جس طرح کہ پاکستان کے دیگر ادارے ہوئے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے پھر کسی وقت. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.